नजरिए पे बात कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान के जो मसाइल है, पाकिस्तान जो मकरूज तर मकरूज होता जा रहा है, जो हमारा, हम लोग इतने इतने गरीब नहीं हैं, हम लोग इतने इतने मजबूर नहीं हैं, हम लोग या इतने जाहिल नहीं हैं जितना हमें बना दिया गया हुआ है। ठीक है ना? तो सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों को इमरान खान के आने से मसला है ना, जिनको प्रॉब्लम है, जिन हरामखोरों को मैंने बताया है कि जिनकी तनख्वाहें 1.5 लाख है, उनके खर्चे 20 लाख है, उनके औलादे 70-70 लाख की गाड़ियां लेके फिरते हैं जो है ना, और उन्होंने एक अपनी ही दुनिया बना ली हुई है। तो आज पाकिस्तान की अवाम अपने अपने हद तक उन्होंने बहुत कुछ किया है। देखिए ना, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया इन्होंने, जो कहता रहा, जिसने सदर पाकिस्तान को भी दरखास्त दी, जिसने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भी दरखास्त दी कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मुझे ये मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इमरान रियाज खान ने आके कहा कि ये मुझे, लोग आके कह रहे हैं कि आपकी जुबान काट देंगे। इमरान रियाज ने भी कहा ना, कहना सुना है शहर की खामोशियों पे कहर टूटेगा, किसी का जिस्म बोलेगा, किसी की जात बोलेगी, और तुम्हें मालूम है कुछ बोलना कितना जरूरी है। अगर खामोश हो जाओगे तो मात बोलेगी। घर घर में मातम बोल रहा है मेरे भाई, ये पाकिस्तान में घर घर में मातम बोल रहा है। जिसको दिल करता है, जिसको कोई बात हक सच की बात करता है, उसको उठा के ले जाते हैं, उस पर पर्चे दे देते हैं, उसको नामालूम अफरादों में डाल देते हैं। मैं सवाल करता हूं वो पाकिस्तान के अदारों से, वो पुलिस वालों से, वो एजेंसियों से, वो लोग जिन्होंने इमरान रियाज को अगवा किया, जिन्होंने इमरान रियाज को उठाया, वो भी पाकिस्तानी है ना? वो भी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं ना? और जिन्होंने जुल्म किया वो भी पाकिस्तानी है ना? जिन्होंने उसकी जुबान काटी, क्या वो गलत बात करता था? तुमने उसको हमारे लिए निशाने इबरत बना दिया। रोक लो, हमें रोक सकते हो तो। तुम उठाने वाला भी पाकिस्तानी। ये किसके हाथ में जाके मैं ये जुल्म तलाश करूं? कोई इसराइल की फौज के या इंडिया की फौज उठा के लेके गई है, या इंडिया की पुलिस या इंडिया की एजेंसी लगा उठा के लेके गई है? तुमने तो कश्मीर फलस्तीन तो आपने पाकिस्तान को बना दिया हुआ है। जिसका दिल करता है जिसको उठा के ले जाते हैं, जो दिल करता है उसकी जुबान काट देते हैं, जुबान खींच देते हैं, जिले शाह को शहीद कर देते हैं। क्या तुम क्या चाहते, क्या हो? कौन उठाने वाले हैं यार? ये आपके और मेरे रिश्तेदार, बहन भाई, मल्लेदार, ये एजेंसियों के लोग उठाने वाले हैं। इनको ये खुदा को भूल गए हुए हैं। कौन उठा रहा है? ये कौन जुल्म कर रहा है? तो अमेरिकन कर रहे हैं, ये बदबख्त हरामखोर, ये यजीज की औलाद कर रहे हैं। जैसे जो हमारे जिनके ऑर्डर चल रहे हैं, किससे किससे जाके इंसाफ ढूंढे? मैं एक आम पाकिस्तानी किससे जाके अपना इंसाफ की बात करूं? किससे अपना इंसाफ लूं? चीफ जस्टिस साहब से? अदालतों में वो जजों को जिनको खुद अल्लाह पर यकीन नहीं है, 20-20 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके चलते हैं? किन जर्नलों को पास लेके जाऊं जिनको आम आदमी के दर्द का नहीं पता, जिनको आम आदमी के लिविंग स्टैंडर्ड का नहीं पता? वो मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारीख कुरान होकर, आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जर्नल, सिपा सलार, करप्ट जर्नल, क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान जैसा मर्द मोमिन, मर्द हक, जिसने 50 साल से पाकिस्तान की खिदमत की है, क्या कसूर है इमरान खान का? 10 लाख का उसने उसने हेल्थ कार्ड दिया था अवाम को, बगैर सूद के उसने कर्जे दिए मेरे बच्चों को, एक शर्ट उसने पनाह गाहें बनाई है यार। 11 डेमो पे काम कर रहे थे क्विकली। क्या उसकी कुछ टेक्सटाइल मिल, कोई शुगर मिल, क्या उसने यूएनओ में खड़े होके कहा, ए कौम मुत्तहिदा के लोगों, ए कौम आलम, तो तकलीफ पहुंची है, और तुम्हें मालूम है कि दिल की तकलीफ कितनी सख्त होती है। ये कसूर था इमरान खान का, अलकादर आमिर ट्रस्ट भाई बना दिया। आमिर भाई इधर मैं सिर्फ 2 शेर पढ़ के आपकी बात की तायीद करूंगा। मैं हमेशा ये जब भी पढ़ता हूँ तो 2 ही पढ़ देता हूँ, फिर आगे मैं कभी नहीं पढ़ता। लेकिन आज आपके फलो ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इसको आज अपना पूरा 2-4 लाइनें आगे भी पढ़ूं। तो अर्ज ये है, जिस तरह की आपने मिसालें दी और ये जो हम पर मुसल्लत हुए बैठे हैं, इनके लिए मैं ये कहता हूँ कि हम हर जाबिर के आगे भी, हम हर जाबिर के आगे भी सच कहने से कब डरते हैं। हे अर्ज़ वतन के गद्दारो, ए कौम के झूठे गमखारो, हम तुमसे बगावत करते हैं
ہم تم سے بغاوت کرتے ہیں۔ اور جس دھرتی کی بنیاد ہیں ہم، جس دھرتی کی بنیاد ہیں ہم، اس دھرتی کے ناصور ہو تم، جو موت کے سائے بانٹتا ہے وہ زیری لا منشور ہو تم، جس راہ پہ تم چل دیتے ہو اس راہ پہ خار ابھرتے ہیں، اے ارض وطن کے غدارو ہم تم سے بغاوت کرتے ہیں۔ جس قوم نے تم کو تخت دیا، جس قوم نے تم کو تاج دیا، بدلے میں اس قوم کو کیوں تم نے ظلم و ستم کا راج دیا، کب سمجھو گے کب سوچو گے، کیوں لوگ یہ آہیں بھرتے ہیں، اے ارض وطن کے غدارو ہم تم سے بغاوت کرتے ہیں۔ اور آپ کی بات کی تائید کرتا چلوں کہ تم شیش محل میں رہتے ہو، تم شیش محل میں رہتے ہو، ہم خون میں ڈوبی گلیوں میں، تم شیش محل میں رہتے ہو، ہم خون میں ڈوبی گلیوں میں، ہم گرد علم میں کھوئے ہیں، تم جیون کی رنگ رلیوں میں، اے ارض وطن کے غدارو اے قوم کے جھوٹے غمخارو ہم تم سے بغاوت کرتے ہیں، ہم تم سے بغاوت کرتے ہیں۔ اور تم جس نگری میں جیتے ہو ہم اس نگری میں ہی مرتے ہیں، آئین خدا کے باغی ہیں اور باطل کے رکھوالے ہیں، یہ رہبروں کی صورت میں طاغوت نے غنڈے پالے ہیں۔ بڑے مطلب کا شعر ہے یہ۔ تم جس دھرتی میں جیتے ہو ہم اس دھرتی میں مرتے ہیں، آئین خدا کے باغی ہیں باطل کے رکھوالے ہیں، ان رہبروں کی صورت میں طاغوت نے غنڈے پالے ہیں، جو ارض پاک کی رگ رگ سے خون پیتے اور نکھرتے ہیں، اے ارض وطن کے غدارو ہم تم سے بغاوت کرتے ہیں۔ اور ہم بکھری تند ہواؤں سے، ہم بکھری تند ہواؤں سے ہر لمحہ لڑتے جائیں گے، تم پیچھے ہٹتے جاؤ گے، ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ آپ نے فلسفہ یزید کی بات کی تو جب کوئی کربلا سانے کربلا کی بات کرتا ہے تو میرے وجود پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے وجود کے اوپر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں کچھ بات کہے بنا اگر چلا جاؤں تو پھر سانے کربلا سے نا انصافی ہوگی، اور میں اپنے آپ کو ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جو سمجھتا ہوں، ان کے غلاموں کا غلام سمجھتا ہوں، تو اس غلامی میں پھر شک آ جاتا ہے۔ میری جان، فلسفہ یزید اور فلسفہ حسین یا فلسفہ انقلاب اگر کہیں تو ہمارے پاس اس کے بعد صرف اور صرف دو راستے بچتے ہیں، ایک حق کا اور ایک باطل کا۔ یزید باطل تھا اور حسین حق تھا۔ حسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا حفاظت کرنے والا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے نام کو بلند کرنے والا تھا۔ پھر اس فلسفے سے اگر اس کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو اسی سے دو اور نسلیں، پوری نسلیں دو نکلتی ہیں۔ اس کے بعد نہ کوئی مکتب فکر رہا، نہ کوئی دین کا دوسرا جزو رہا، اور نہ ہی کچھ اس طرح کی بات رہی، صرف اور صرف یہ رہا حق اور باطل رہا، باقی سب کچھ مٹ گیا۔ کیوں کہ اب میں جس بات کی طرف جا رہا ہوں وہ بات سیدھا آ کر ہمارے اور آپ کے لیڈر عمران خان کے اوپر اور پاکستان پر جا کر ختم ہوگی۔ صرف 2 منٹ میں آپ کے لوں گا۔ جس طرح میں نے کہا کہ اگر سانح کربلا کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو اس میں سے 2 نسلیں نکلتی ہیں، اور ایک نسل حق پرست ہوتی ہے جو کہ حق کی خاطر اپنی آواز بلند کرتی ہے اور ہر طاغوت سے، ہر باطل سے ٹکرا جاتی ہے، چاہے اس کی جان چلی جائے، چاہے اس کا مال چلا جائے، چاہے اسے زندگی کی ساری جمع پونجی کھو دینی پڑے، وہ ٹکرا جاتا ہے، کیونکہ وہ حق کا پیروکار ہوتا ہے اور حق کا داعی ہوتا ہے، اور حق کا پرچم لے کر سراپا جنگ ہوتا ہے اور سراپا احتجاج ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک چیز ہے جسے باطل کہا جاتا ہے اور فلسفہ باطل ہے، تو دوسری نسل جو نکلتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی، عدل و انصاف کو دبانے اور غرباء و مساکین کے اوپر ظلم کرنے والی نسل نکلتی ہے۔ یزید چونکہ جبریت سے ہے، جبر کی علامت تھا، تو حسین علیہ السلام امن کی علامت تھے، تو یزید جبر کرتا رہا اور حسین علیہ السلام نے امن کی خاطر آواز بلند کی۔ آج نسل یزید بھی آپ کے سامنے اور نسل حسین بھی آپ کے سامنے، آج حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار بھی آپ کے سامنے اور یزید پلید لہین کے پیروکار بھی آپ کے سامنے۔
اب یزیدی سوچ یہ تھی کہ وہ نہ ماؤں کی قدر کرتا تھا، نہ بیٹیوں کی عزت کرتا تھا، نہ بہنوں کی رکھوالی کرتا تھا، نہ بوڑھوں کا خیال، نہ بچوں پر رحم، نہ جوانوں کے ساتھ ہمدردی۔ اس نے جس کو بھی دیکھا مار گرایا، خون میں لت پت کر دیا، خون میں نہلا دیا، اور حسین علیہ السلام نے بچایا۔ یزید نے عزتیں لوٹیں، آبروئیں لوٹیں، چادر اور چار دیوالی کا تقدس پامال کیا، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ کی سرزمین بھی عبادت کے لیے حرام کر دی، منع کر دی، اور اس کے بعد مکہ اور مدینہ کی عورتوں کو بھی 3 دن کے لیے اپنے لشکر کے لیے حلال کر دیا۔ اب اسی ضمن میں چلتے آئیں، تھوڑا سا اور آگے آئیں تو میں آپ کو لے کر آؤں گا ماڈل ٹاؤن میں 14 لاشوں کا بچھا دینا، 90 لوگوں کو زخمی کر دینا اور حاملہ عورتوں پر سیدھی گولیاں چلانا شاید ہی کوئی مسلمان یا حسین علیہ السلام کا پیروکار کر سکے۔ یہ جس نے بھی کیا یہ یزید نے کیا، اور یزید کی فکر نے کیا، یزید کی سوچ نے کیا۔ پھر زمان پار کے باہر جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے، آپ ہی نے مثال دی، ارشد شریف شہید کی اور ذل شاہ شہید کی، عمار فاروق شہید کی، پھر ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری ماؤں کی تذلیل کی گئی، ان کی آبرو کو نیلام کیا گیا، سر بازار ان کو ننگا کرنے کی کوشش کی گئی۔ چادر اور چار دیوالی کا جو تقدس پامال ہوا، کھلی آنکھوں نے دیکھا، سوشل میڈیا کے اوپر ہر وہ آنکھ ہے، کوئی آنکھ ایسی نہیں جس نے نہ دیکھا ہو، سب کچھ آپ کے سامنے۔ تو یہ یزیدی فکر تھی۔ دوسری طرف حسین علیہ السلام کی فکر یہ تھی کہ میں اپنی رعایا کو، اپنے پاکستانیوں کو، پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کو سکھ کا سانس لینے کی کوئی نہ کوئی تو کوشش ایسی کروں کہ وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔ پھر کیا کیا؟ ہیلتھ کارڈ ایشو کیے اور غرباء کو فری علاج کی سہولیات میسر کروا دیں۔ پھر بھی وہ تشنگی دل میں رہی تو کہا کہ گھر کیوں نہیں ہے ان کے پاس؟ پھر اپنا گھر اسکیم کو لانچ کیا گیا۔ نوجوانوں کو دیکھا تو حسرت بری نگاہوں سے جب لوگ نوجوان نوکریوں کی تلاش میں مارے بھٹک رہے تھے تو پھر کامیاب نوجوان اسکیم کا آغاز کر دیا گیا۔ پھر جب دیکھا کہ مزدور ہاری کے سان دوسرے شہروں سے آ کر مزدوری کے لیے در بدر پھرتے ہیں، اور اگر مزدوری نہیں ملتی تو اپنے پلے اپنی جیب سے یہ کھانا کھا کر الٹا گھر کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں، تو کیوں نہ ان کے لیے شیلٹر ہاؤس اور لنگر خانوں کا قیام کر دیا جائے۔ پھر یہ بھی کر دیا گیا۔ پاکستان کو ڈیجیٹل کر دیا گیا، روشن پاکستان کے نام سے بینک اکاؤنٹ متعارف کروائے گئے، اور اوورسیز پاکستانیوں کو موٹیویٹ کیا گیا کہ اپنے پیسے پاکستان میں بھیجو، پاکستان آپ کا ملک ہے اور آپ اپنے ملک کے دفاع اور اپنی اکانومی کو مضبوط کرو۔ اب یزیدی فکر کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ وہ غلام یہودیوں کے ہیں اور قائدیانیوں کے غلام ہیں، تو ان کا پٹا جب کھینچا جاتا ہے تو میری جان، جب کتے کا پٹا آپ کھینچتے ہو تو وہ بلے سے بلے مانس کے اوپر بھی بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ جو ہی وہاں سے زنجیر کو کھینچا گیا، زنجیر کی کڑیوں کو ہلایا گیا، تو ان کتوں نے ایسا بھونکنا شروع کیا کہ رات کو 12 بجے کتے عدالتوں میں بیٹھ کر بھونکنے لگے، اور پھر ایک کتے نے باقی کتوں کو اکٹھا کر کے کبھی عدالتوں میں لے گیا تو کبھی پرائم منسٹر ہاؤس میں لے گیا، اور ان کتوں نے ایسا بھونکا کہ قائنی اور جمہوری حکومت کو برطرف کر دیا۔ آج ان کتوں کا بھونکنا بند ہوا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ان کتوں کو امریکنز نے ہڈیاں ڈال رکھی ہیں، اور وہ کتے بڑے پیٹ کے ساتھ اب اپنے مالکوں کے ساتھ دم ہلا کر اپنی وفاداری کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ یہ وہ کتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے حلف کے ساتھ غداری کر کے اپنے آقاؤں کے ساتھ وفاداری کی۔ آپ اور میں جن کتوں کی بات کر رہے ہیں وہ کتے صرف اور صرف عدالتوں میں ہی نہیں، وہ ہمارے پارلیمان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کتے کا اگر میں نام لوں تو وہ کتا بنتا ہے راجہ ریاض، اگر کسی اور کا میں نام لوں تو وہ بنتا ہے عمر عطا بندیال، کسی اور کتے کا نام لوں تو وہ بنتا ہے جسٹس عامر فاروق، اور دلاور جیسے کتے بھی موجود ہیں۔
اور پھر اگر میں مزید وضاحت کے ساتھ آگے آؤں تو باجوہ سب سے بڑا کتا، اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے یہ جو نیچے عاصم منیر اور ندیم انجم اور فیض حمید اور ڈرٹی ہیری، یہ سارے امریکہ نے کتے پال رکھے ہیں جو ان کے ایک اشارے پر نہ صرف پاکستان کی 23 کروڑ قوم کے اوپر بھونکتے ہیں بلکہ ان کو کاٹتے بھی ہیں، اور جو پاکستان کی سلامتی کی بات کرتا ہے، جو پاکستان سے وفا کی بات کرتا ہے، جو پاکستان کی مضبوطی کی بات کرتا ہے، جو اکانومی کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے، تو یہ کتے اس کو کچا کھانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اور یہ وہی کتے ہیں جنہوں نے بھونک بھونک کر 9 مئی کی وضاحت کی۔ 9 مئی کی اگر میں وضاحت کروں تو 9 مئی کو تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ 9 مئی تو ہمارے ساتھ ہوا، جو کچھ بھی ہوا ہمارے ساتھ ہوا۔ 9 مئی کو ہماری بہنوں کو ذلیل کیا گیا، 9 مئی کو ان کی عزتیں لوٹی گئیں، 9 مئی کو چادر اور چاردیوالی کا تقدس پامال ہوا، ہمارے 30 سے 35 نوجوان شہید کر دیے گئے، متعدد لوگوں کو زخمی کر دیا گیا۔ 9 مئی کی تم بات کرتے ہو، ذرا سامنے تو آؤ، 9 مئی کی ہم بات کرتے ہیں۔ 9 مئی کی بات کرنے والوں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، 9 مئی نے جو قتل و غارت گری کا بازار تم جیسے کمینوں نے گرم کیا، شاید ہی کوئی روئے زمین کے اوپر کوئی مسلمان اس طرح کی حرکت کر سکے۔ اور 9 مئی کو بھونک بھونک کر تم اجاگر کر رہے ہو۔ 9 مئی کی بات اب ہم کریں گے اور ہر جمعے کو کریں گے، جس طرح میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ مختصر اور کنکلوڈ کرتا چلوں، یہ وہ کتے ہیں جنہوں نے بھونک بھونک کر آپ کے لیڈر کی تذلیل کر کے لیڈر کو پابند سلاسل اور زندان میں ڈال دیا۔ بنیادی سہولیات اس کو نہ مل سکیں۔ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ایک ڈیتھ سیل میں قید ہوا پڑا ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین خورشید شاہ کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا، پارٹی کو تتر بتر کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ڈالروں کی ہڈی آ رہی تھی، اور وہ ہڈی اگر تم یہ سب نہ کرتے تو وہ ہڈی تمہارے گلوں میں اٹک جاتی، اور تم نے اس ہڈی کو نکلا، اور پاکستان کے ساتھ وفا کا جو تم نے حلف اٹھایا، تم نے اس حلف کو توڑا اور حلف سے روگردانی کی۔ تم تو وہ ہو جن کو ہم نے حفاظت کے لیے رکھا، اور الٹا تم ہمیں تباہ کرنے پر تلے ہوئے۔ سب سے بڑے دہشت گرد یہ وہ کتے ہیں جو امریکہ نے پاکستان میں پال رکھے ہیں۔ میں اگر مزید آگے جاؤں تو پھر بہت کچھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کہنے کو تو بہت کچھ باقی ہے، لیکن میں تو اس واسطے خاموش ہوں کہ تماشا نہ بنے۔ تم سمجھتے ہو مجھ کو تم سے گلا کچھ بھی نہیں۔ تو عامر بھائی اگر دل کے زخم کھول کر دکھائیں نا تو لگ پتہ جائے ان کو بھی، اور اگر انہوں نے یہی حرکتیں جاری رکھیں، ان کی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور ان کو ان آوازوں کو دبانے کی اگر کوشش کرتے رہے، تو خدا کی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے انقلاب ایک طرف، یہ پاکستانی انقلاب ایک طرف ہوگا، اور روئے زمین یہ انقلاب پاکستان کے اوپر دیکھے گی، پاکستان کی سرزمین پر دیکھے گی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں بغاوت پر مجبور کر رہے ہیں، یہ ہمیں اداروں کے خلاف کھڑا ہونے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ یہ کچھ اس طرح کی وارداتیں ہوں۔ بالکل حمدان بھائی، یہ وہ میں اب اور آگے لے کر جاؤں تو مزید ٹائم لے لوں گا۔ اوور ٹو یو، اگر کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہو تو معافی۔ عابد بھائی زیادہ ٹائم لے لیا، میں معذرت خواہ ہوں جی، سوری۔ چاہیے ہوگا جی۔ جی حمدان بھائی۔ عابد بھائی ایک منٹ ذرا اسکرین بڑی کر دیں سر۔ عابد بھائی ذرا اسکرین بڑی کر دیں تو میں اس پہ تھوڑا سا کچھ تجزیہ کروں گا جی۔ یہ تصویر عابد بھائی سن رہے ہیں؟ عابد بھائی اچھا جی، محمود بھائی ذرا غور سے دیکھیے گا یہ تصویر۔ میں یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ کل ہم لوگوں نے جو اڈیالہ کے باہر جو مظاہرہ یا احتجاج، جو غلیظ زبان جو خان صاحب اور سابقہ خاتون اول بشرا بی بی پر جو ہے نا جملے کسے گئے یا نکاح کے اوپر جو باتیں کی گئیں، اس میں یہ شخص شامل تھا جو کہ آپ کو رائٹ سائڈ میں وردی میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل عابد بھائی، بالکل اب مجھے یہ بتائیے گا، ٹھیک ہے، ان
لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، یا 9 مئی کے جو کردار تھے جو اس میں اشارے کر کر کے لوگوں کو بلا رہے تھے جنا ہاؤس کے اندر داخل ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہاں کی سیکیورٹی نہ ہونا اور وہاں سے لوگوں کو اتنی آسانی سے وہاں جو رسائی ملنا، اس سب کے پیچھے جب ہم لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ان کرداروں کو جو اس میں ملوث تھے، ہم پی ٹی آئی والے جتنے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ ہو گئے یا جتنے بھی پاکستان کی عوام ہو گئی، اگر ہم نے آواز اٹھائی ہے، ہم نے اگر پوائنٹ آؤٹ کیا، ہم نے صرف اور صرف کرداروں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جو اس میں ملوث رہے، جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پورے ادارے کو کبھی ہم نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، نہ ہم نے پورے ادارے کو کبھی ہم نے بدنام کیا یا اس کا نام لیا، ہم نے صرف اور صرف ان کرداروں کو ان کرداروں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جو اس میں ملوث تھے، ٹھیک ہے سر۔ اب سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آج جو بظاہر جو ہمیں ایک بیان کہ خان صاحب نے ایک پیغام دیا ہے کہ جو لوگ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں یا فوج کے خلاف کردار کشی کرتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں تو وہ ان سے لاتعلقی کا جو ہے نا وہ آپ اعلان کریں، پی ٹی آئی جو پی ٹی آئی کی جو آفیشیل مینجمنٹ یا جو بھی ہیں ان سے لاتعلقی اختیار کریں، ٹھیک ہے، پہلی چیز ہو گئی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہو گئی کہ اس کے بعد خان صاحب کے اوپر جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا سر، 1 منٹ میں اس کو بند کر دوں ذرا، جی، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ خان صاحب پہ جو فرد جرم عائد ہوئی تھی، جس پہ خان صاحب کو سزا دے کے ایک بھگوڑا پاکستان سے بھاگ گیا تھا لنڈن فوراً، ٹھیک ہے، وہ جو فیصلہ تھا وہ کل عدم قرار دے دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن، خان صاحب کو چیئرمین شپ سے ہٹانا یا وہ چیئرمین شپ پر برقرار نہیں رہ سکتے، فلانا اور ڈمکانا، بھائی یہ سب تو صرف اس فیصلے کی مت پر تھا نا۔ جب فیصلہ کل عدم قرار دے دیا گیا ہے تو آپ کس بیس پر جو ہے اس کے اوپر آپ خان صاحب کی جو رکنیت ہے اس کو جو ہے نا اس کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ دوسری بات سر، یہ جو آ کے ہمیں قانون سکھاتے ہیں، ہم تو عام لوگ ہیں، عام شہری ہیں، ہم نے نہ قانون پڑھا ہے، نہ ہم نے پولیٹکس پڑھی ہے، نہ پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے۔ جب ہم عام لوگ بیٹھ کے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو آپ کی اتنی بڑی لائرز کی ٹیم کیوں نہیں ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتی؟ اگر آپ کو سنا نہیں جا رہا تو آپ لوگ یہ جو عوام میں آ کے عوام کا غصہ، عوام کا پریشر ٹھنڈا کرنے کے لیے جو لوگ آپ لوگ بار بار آ کے کہ احتجاج کی کال دے دی گئی ہے وکلاء کی طرف سے پورے ملک میں، بلا ڈمکانا فلانا، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کہاں ہو؟ کیوں نہیں نکلے آج تک؟ آپ لوگ کیوں نہیں نکلے آپ لوگ آج تک؟ کیونکہ جب جی بھی آپ ملک کے آپ اندر وکلاء تحریک چلی ہے، ٹھیک ہے، جی جی ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو ہے وہ بڑے بڑے کیا کہتے ہیں حکومتیں ہلی ہیں، تخت ہلے ہیں، ٹھیک ہے، تخت جو ہے نا وہ الٹ بھی گئے ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں نکلے؟ جی وہ ٹی عامر بھائی۔ دیکھیں جی بھائی، آپ کے سوالات 3-4 سوالات آپ کے آئے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ جب عمران خان صاحب کو جب انہوں نے اتارا، دوسرے تیسرے دن آپ نے دیکھا کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئے تھے، نکلے بالکل۔ اور یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی نا، جو ہم پر مسلط کر دی گئی تھی، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یار یہ تو لاکھوں لوگ نکل آئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، آہستہ آہستہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنا شروع کیا۔ کس طرح کمزور کرنا شروع کیا؟ کسی بندے کو اٹھا لیتے تھے، مارتے تھے، اس کے بعد جناب اس کو چھوڑ دیتے تھے، پھر اٹھا لیتے تھے، پھر ارشد شریف کو شہید کیا،
निशान इबरत बनाया सहाफ़ियों को बताने के लिए कि इसको हमने इसके साथ ये कर दिया है, हमने इसको कत्ल कर दिया, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर भी लोग बाज नहीं आए। ज़मान पार्क में जो इन्होंने जुल्म किया, जो बर्बरियत की, उधर जिले शाह को शहीद किया, वो हमारा मेरा नेबर है पाकिस्तान में, उसको शहीद किया गया, उस मासूम बंदे को। फिर उसके बाद भी लोग निकलते रहे बाहर। फिर इन्होंने इमरान व्यास की तरह लोगों को उठा दिया जनाब आला। फिर इसके बाद 9 मई का वाकया हुआ जो प्री प्लान था इनका, कि इन्होंने ऐसी हरकतें, क्योंकि ना आप यूके में ऐसा होता है कि किसी बंदे को गालियां निकालना शुरू कर दे, अगर वो आपको पर फिजिकली अटैक करता है ना, तो लोग गवाही बन जाते हैं और वो जेल में चला जाता है। तो इन्होंने क्या किया, पहले खान साहब को जिस तरह जुल्म के साथ और जिस तरह जिल्लत के साथ इन्होंने रेंजर से गिरबान पकड़वाया खान साहब का। खान साहब हमारे दिलों में रहते हैं, वो हमारा लीडर है, तो इसलिए लोग गुस्से में आ गए। ये प्री प्लानिंग इनकी थी। लोग सारे बाहर निकलते हैं। अब मुझे वो बाबा फरीद का एक शेर याद आ जाते, 5 रुकन सलाम दे ते 6वां टुक, 6वां ना लभे ते 5 जांदे जे मुक। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमारी बहनों को उठाना शुरू कर दिया, हमारी बीवियों को, हमारी माओ बहनों को जलील करना शुरू कर दिया। उमर डार के साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी तरह तरीके इंसाफ के वो बेचारे लोग जो है ना इन्होंने उठाए हैं, और उनके साथ क्या क्या हुआ अब ये वो आएंगे तो बताएंगे। 15,000 से ज्यादा वर्कर्स इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो है ना वो इस वक्त जेलों में हैं। और ये एक बंदे को मारते हैं, 1 लाख बंदे को उसका बता रहे होते हैं, ताकि खौफ और हरासा, क्योंकि बंदूक के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। अब मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, एक पाकिस्तानी है, एक है, उसके 4 बच्चे हैं, वो अकेला कफालत कर रहा है। उसके मासूम बच्चे हैं, कोई 3 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई 7 साल का है। उसकी बीवी उसको बोलेगी कि तुम इस फिरौनियत के दौर में इन फिरौनों के सामने जाके एहतजाज करो इमरान खान के हक में। मेरे ख्याल से वो नहीं करेंगे। यहाँ पे लोगों को रोजगारों के मसले पड़े, वो कहते हैं यार घर में हमारे तो रोटी तो है नहीं है, और उसके बाद तुम जाके कहाँ जाके जो है ना आप एहतजाज में शिरकत करोगे। उसके बाद इन्होंने डिवाइड कर दिया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तमाम कारकुनों को इन्होंने पकड़ लिया, लीडरशिप को पकड़ लिया इन्होंने, जो है ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, जिन्होंने लोगों को इकट्ठा करना था। इन्होंने नेटवर्क को सारा तोड़ा, क्योंकि कोई भी अवाम अपनी फौज से नहीं लड़ सकती दुनिया में। अगर तुर्की भी इनकलाब लेके आया था ना, तो तुर्की के चंद अफसरों ने गद्दारी की थी, तो उसके बाद पूरी फौज ने अब उसका ना उर्दुगान का साथ दिया था। इसमें आप अगर कहें कि हमारी फौज एक आम सिविलियन फौज के सामने खड़ा हो जाए, तो भाई मेरे शायद मैं और आप खड़े हो जाएंगे, ना सर झुका के जिए, ना पूंछ छुपा के जिए। सितमगर की नजरों से हम नजरें मिला के जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या। हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के जिए। मेरा हाल पता नहीं अरशद शरीफ की तरह ये करेंगे, या इमरान व्यास की तरह करेंगे, या जिले शाह की तरह करेंगे, कोई नहीं पता। लेकिन जितनी देर मुझे मौका है, मैं इनकी आंखों में आंख डाल के बात कर रहा हूँ। जो करना है करके देख लो। लेकिन क्योंकि मैं यूके में बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है कि मैं शायद कुर्बानी दूंगा, मुझे मेरी फैमिली को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन हम अल्लाह की रजा के लिए ये काम कर रहे हैं। इन हरामखोर, इस चोरों को, इन 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 जानी शराबी जनरलों को, जिनको ये नजर नहीं आ रहा कि मेरे बच्चों को साफ पानी में असर नहीं है, जिनको ये नजर नहीं आ रहा मेरे यतीम बच्चे जो है घर में बैठे हैं, उनके पास पैसे नहीं है खाने के लिए, मेरे जिन जनरल को ये नजर नहीं आ रहा, जिन जजों को ये नजर नहीं आ रहा कि बूढ़ों के पास दवाइयां नहीं है, जिन जनरलों को, जिन जजों को ये नजर नहीं आ रहा कि मिलावट वाली चीजें खिला के लोगों को बीमार किया जा रहा है, जिन जनरलों को ये नजर नहीं आ रहा कि एजेंसी अवाम पर जुल्म कर रही है, जिन जनरल को ये नजर नहीं आ रहा जो कातिल है, जो गुंडा है, वो इंसाफ ले अपने मतलब का इंसाफ लेके बाहर आता है, और बेचारा गरीब आदमी जो है ना वो साइकिल चोरी के इल्जाम में जो है ना कई कई साल जो है जेल काटता रहता है। अगर इनको ये नजर नहीं आ रहा ना, तो फिर इस दस्तूर को मैं नहीं मानता, इस सुबह बेर नूर को मैं नहीं मानता। तो इन हरामखोरों को, इनको क्या पता कि गुर्बत क्या होती है, इन्हें क्या पता कि उस यतीम के घर में राशन नहीं है, उनको क्या पता है जो बीमार है, जिसके पास बीमारी के पैसे नहीं है, उनको क्या पता है जिसकी जिसकी बहनों की या उसकी बीवी की कपड़े उतारे जाते हैं पुलिस थाने में जाके उसके सामने।
تو بھائی میرے عوام کی کیا بات کرتے ہیں؟ عوام نے تو اپنا حق ادا کر رہی ہے اور کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ کیا کریں؟ اب ایک ایک مار رہے ہیں نا، مارتے جائیں جو کرنا ہے۔ تو وہ بھائی نے جس طرح بات کی، خالد بھائی نے، کہ کربلا کی واقعے کی جو بات کی ہے، تو یار بالکل یہ اسی وقت انہوں نے وہی حالات پیدا کر دیے ہوئے ہیں کہ اب بھائی میرے، اب تو ہم بول رہے ہیں نا، آنے والے دوروں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا، یہ عامر کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کر دیا ہے، اس کو مروا دیا ہے، یا زبان کاٹ دیا اس کی۔ اور جتنی دیر زبان اللہ نے دی ہے، یہ میں اتنی دیر تک تو بے نقاب کروں گا۔ میرے یہ سوالوں کا جواب ایک جنرل کیوں نہیں دیتا؟ ایک چیف جسٹس، ایک جج کیوں نہیں دیتا؟ کہاں چلے گیا وہ بچے، وہ لوگ جو صاحب اختیار ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، جو شراب کے نشے میں، جو زنا خوریوں میں، جو ایک ایک اپنے بچوں کی اسکالرشپ پہ میرے ملک کے وسائل کو بیچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کدھر چلے گئے ہیں؟ کون ان سے پوچھے گا؟ کون ان سے حساب لے گا؟ تو معذرت اس کے لیے ساتھ عامر بھائی، معذرت کے ساتھ آپ جو بات کر رہے ہو نا، ماشاءاللہ میں آپ کی بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا سر، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ان کرداروں کو، ان ملک میں چھپے غداروں کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہو۔ آپ کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں سب سے پہلے سر۔ میں یہ پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ ہی کے لوگوں کو پارٹی میں سے اٹھا کے آپ کے خلاف بیان دینے کے لیے باہر نکالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ابھی جو میں نے بات کی نا کہ خان صاحب کا پیغام لے کر کچھ لوگ آئے ہیں، کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو جو ہے پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق کوئی نہیں، ان سے لا تعلقی کا جو ہے نا آپ لا تعلقی اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں، وہ آپ ہو، محمود بھائی ہیں، اور جو یہاں بروڈس پہ بیٹھ کے یا سوشل میڈیا پہ ان کے کارناموں کو ننگا یا عوام کے سامنے لاتے ہیں، وہ ہم لوگ ہیں سر۔ ہمارے خلاف ہمارے لوگوں کو، تاکہ ہماری بات کوئی سنے نہ، ہمارا میسج آگے پہنچے نا، جو ہم کل بات کر رہے ہیں، میں یہ چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے کبھی جو ہے نا، ہم نے پوری فوج کے اوپر بات نہیں کی، ہم نے صرف بالکل نہیں، کرداروں کے نام لیے، کرداروں کو ننگا کیا۔ تو اب یہ جی کافی بھائی آگے تھے، تو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس فوجی، اس افسر کے خلاف نہیں ہیں جو رات کو جاگ کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میرے ملک کی سلامتی کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، پاک فوج کے اس جوان کو جو ایمانداری سے اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ ایک ادارہ جنرل باجوہ جس نے بیڑا غرق کیا، وہ پوری پاک فوج نہیں ہے۔ جنرل عاصم منیر پوری پاک فوج نہیں ہے۔ ندیم انجم پوری پاک فوج نہیں ہے۔ ان کے اعمال نامے دیکھیں، ان کے کردار دیکھیں، ان کے اثاثے دیکھیں۔ یہ جنرل عاصم باجوہ جو امریکہ میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ پوری فوج نہیں ہے۔ فوج وہ ہے جو میرے ملک کی حفاظت کر رہی ہے۔ یہ حرام خوری جو کر رہے ہیں، یہ ان کو یہ فوج نہیں ہے۔ عمران خان نے فوج کی بات کی ہے، حرام خوروں کی بات نہیں کی ہے۔ یہ حرام خوروں کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں، جو حکم چلا رہے ہیں، جو یزید بنے ہوئے ہیں۔ بھائی میرے، پاک فوج کو میں سلام پیش کرتا ہوں، میں اپنی جان قربان کرتا ہوں بالکل، پاک فوج ہم سب کرتے ہیں سر۔ ادھر میں کون عامر سا بھائی پاک فوج عامر کوئی بھائی پاک سوری فوج ٹو انٹرپٹ نہیں ہے۔ عامر بھائی سوری ٹو انٹرپٹ، میں ادھر ایک بات اگر کر لوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں خود اسی طرح ہوں جس طرح آپ ہیں۔ اگر میرے فلو کو ڈسٹرب کر دیا جائے تو مجھے باتیں بھول جاتی ہیں، لیکن میں خلاف معمول آپ سے دست بستہ معافی مانگ کر میں انٹرپٹ کرنے کی جسارت کروں گا، اور میں آپ سے یہ بات کروں گا۔ ہو سکتا ہے میری طرف سے تھوڑا شور آ رہا ہو، کیونکہ میں کام سے گھر کی طرف جا رہا ہوں، تو میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بروڈ کی وساطت سے اور پاکستانی شہری ہونے کے ناطے سے، پاکستانی شہری ہونے کی اتھارٹی سے، میں آج جس طرح خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ پاک فوج کے خلاف کوئی بات نہ کرے کیونکہ پاک فوج میری ہے، اور جو پاک فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ اس کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کر دیں، تو ہم نے ہمیشہ پاک فوج کا دفاع کیا، پاک افواج پاکستان کا دفاع کیا، چاہے وہ بری ہو، بیری ہو، فضائیہ ہو، آرمی ہو۔ ہم نے افواج پاکستان کا دفاع کیا۔ آج میں پاک آرمی کے نوجوانوں سے
7.5 लाख नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि खुदा का वास्ता है, जिस तरह हम कह रहे हैं कि फ़ौज हमारी है, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बंदा ज़बान दराजी ना करे, हम आपका दिफा कर रहे हैं। आज उठो मेरे जवानों और खड़े हो जाओ अपने पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों के साथ और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए और उनके साथ वफा के लिए। क्यों कि तुमने वफा का हलफ उठाया हुआ है, तुमने ये हलफ उठाया है कि जान दे देंगे लेकिन इस धरती माँ के ऊपर कोई आँच ना आने देंगे। आज वक्त आ गया है कि तुम्हारे अंदर आस्तीनों में छुपे हुए वो सांप जो पाकिस्तान तुम्हारे 23 करोड़ लोगों को डसने की कोशिश कर रहे हैं और बैनुल अक़वामी हुकूमतों की ईमा पर, बैनुल अक़वामी इशारों पर वो तुम्हें गोलियां मार कर शहीद कर रहे हैं। उठो अब उनसे इंतकाम लो। आज बगावत का वक्त है, उठो। मैं ये नहीं कहता कि तुम बगावत करो या कुछ इस तरह करो, लेकिन कम अज़ कम अगर तुम्हें अपने हलफ की पासदारी है और अगर तुमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़कर मुसलमान होने का दावा करते हो तो उठो। आज पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों की जान खतरे में, उठो और आज बचाओ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को। जिस तरह हम कहते हैं कि पाक अफवाज पाकिस्तान हमारी है, आज इसी तरह तुम भी हमें गले लगाओ और कह दो कि वाकई पाकिस्तान की कौम हमारी कौम है, हम इस कौम को इस तरह जलील और रुसवा नहीं होने देंगे, हम इस कौम का बदला लेंगे। ओवर टू यू जी आमिर भाई। सॉरी। अच्छा, मैं भाई आपको एक बात बता दूं। पहली तो बात ये बातें बताई गई हैं, इमरान खान ने ये पैगाम दिया फौज के खिलाफ बात आप ना करें। पहली तो बात है, मैं इस बात पर यकीन ही नहीं करता। फौज को इतना ख्याल है ना इमरान खान का, इमरान खान पर झूठे मुकदमात है, उसको रिहा करे। इमरान खान को रिहा करने के बाद उसको मनारे पाकिस्तान में आए और इमरान खान आके बोले कि मैं पाक फौज के साथ हूं, मेरी पाक फौज है, मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूं, मैं अपनी जान भी कुर्बान करता हूं इमरान खान की इस बात पे। फौज ने अपनी बका को अगर बहाल करना है तो इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा, नवाज शरीफ को पकड़ना पड़ेगा, जद्दारी को अंजाम पे लाना पड़ेगा, मौलाना फजलुर रहमान डीजल को जो है ना इनके मंतकी इंजाम पर पहुंचाना पड़ेगा, इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा। अपने लोगों में इमरान खान आएगा, अपने प्यारों में आएगा, हम लोगों में आके इमरान खान बोलेगा फौज हमारी है, आप खुदा के लिए फौज के लिए ना कुछ करें, हमारी जान भी कुर्बान है। अगर फौज की बका को बहाल करना है तो इमरान खान को रिहा करना है। इमरान खान के मुंह से निकले हुए अल्फाज ही फौज की इज्जत और बका को दोबारा बहाल कर सकते हैं। और जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने जबर किया है, जो फौजी अफसरान हैं, जो आसिम मुनीर है, जो बाजवा है, जो इमरान खान ने कहा है ये डर्टी हैरी है, उनको सजा दिलवानी चाहिए। क्योंकि इन्होंने मेरे मुल्क को इस अंधेरे में धकेल दिया, 20 साल पीछे धकेल दिया हुआ है। तुम्हारे तो अपने बच्चे औलादे हरामखोरी हैं, तुमने कर करके पापा जॉन्स पिज़्ज़ा बना लिए हुए हैं, यूरोप की नेशनलिटी ले लिए हुई है, दुबई में विलेज ले लिए हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया में तुम लोगों ने जो है ना आइलैंड खरीद लिए हुए हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मैं मानता हूं इस बात को, अगर इमरान खान को मंजर आम पर लाया जाए, इमरान खान आके कहे कि मेरी फौज है, आप फौज के बारे में कोई बात ना करें। पूरी अवाम, पाकिस्तान की अवाम जो है ना फौज के नाम की मिठाइयां पाकिस्तान में बांटेगी, फौज के नाम के सलूट करेगी और मैं अपनी फौज के परचम बुलंद करेगी दोनों हाथों से। एक हाथ में पाक फौज का परचम होगा, एक हाथ में पाकिस्तान का परचम होगा और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान गलियों पे होगा। आज ये मेरी गुजारिश है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, ये बात काम करके देखिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तुम्हें नहीं पता नवाज शरीफ करप्ट है, शहबाज शरीफ करप्ट है, तुम्हें नहीं पता चीफ जस्टिस साहब आसिफ अली जरदारी क्या है, मौलाना फजलुर रहमान क्या है, इनके इमाल क्या है, तुम्हें नहीं पता। और आज तुम ये क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि हम फौज के खिलाफ है। हम लोग हम मुहिम पे वतन पाकिस्तानी है, अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, अपने गरीबों की बात कर रहे हैं, उस सिस्टम की बात कर रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं उन करप्ट लोगों की, उन हरामखोरों की, जो चंद मुट्ठी पर लोग, लेस देन 1% लोग जो है ना, जिन्होंने मेरे मुल्क को जरगमाल बना के रखा हुआ है। पूरे 24 करोड़ लोगों का मुल्क है,
पाकिस्तान के वसाइल को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपको नजर नहीं आता? आपकी नजर में इमरान खान अगर मुजरम है तो फिर आप दिमागी तौर पर जो साइकोपाथ है, फिर आप अपने दिमाग का इलाज करवाएं। चीफ जस्टिस को अगर ये नजर नहीं आता कि इमरान खान और जरदारी एक जैसे हैं, तो फिर वो जो है ना मेंटली तौर पर अपसेट है। एक आम रेडी वाला बंदा जो है ना, उसको पता है कि दूध मतलब गलत क्या है और ठीक क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी सामने है। तो आज तुम बात करते हो, तुम बात करते हो अपने एहसास से, तुम्हारी हरामखोरी है, तुम्हारी रिश्वतखोरी है, तुम्हारे एहसास है, तुम्हारे यूरोप में तुम्हारे बिजनेसेस आज ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बेनकाब किए हुए हैं। तो भाई सॉरी टू ये इंटरप्ट अगेन, बात है। महमूद भाई ऊपर सॉरी टू इंटरप्ट गुजर भाई अगेन। टाइम गुजर मांग भाई, रहे मैं जी भी उनकी बात कर रहा जी था। गुजर जी भाई जी टाइम मांग रहे हैं तो साथ में औरों को भी एंगेज कर दें हमदान भाई थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो हर बंदा कुछ ना कुछ कहने के लिए जी अपने जी दिल जी की भड़ास निकालने गुजर के भाई लिए ओवर आता टू है। यू तो जी जी फर्स्ट जी ऑफ जी ऑल एवरीबॉडी आई एम रियली सॉरी कि गुजर भाई को ले जी लें जी साहब। सब भाई से माजरत जी जी गुजर अस्सलाम भाई वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। जी अमर भाई और बाकी तमाम दोस्त माशाल्लाह जज्बात में हैं। ज़ाहिर है जज्बात कौम तो जज्बात है, जिसके अंदर गैरत और ईमान है वो जज्बात, उसके जज्बात रुक नहीं सकते। सबसे पहली तो बात है। और हमेशा वही जज्बात से नहीं बोलेगा जो दोगला होगा, जो मुनाफा को होगा। तो ये चीजें मैं और आपको एक चीज मैं बता दूं कि मैं लाहौर से हूँ। इस वक्त मैं आपके ब्रॉड में लाहौर से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, घर जी से जी नहीं जी हूँ। जी वेलकम हो गए सर, वेलकम हो गए हाँ जी। तो लाहौर की मैं सबसे जो आप अभी जिस चीज पे आप बात कर रहे थे जी, खान साहब ने ये कह दिया। खान साहब ने ये नहीं कहा, खान साहब ने ये कहा कि अफवाज पाकिस्तान मेरे। अफवाज पाकिस्तान है कौन? सबसे पहले सवाल तो ये करना है हमें कि अफवाज पाकिस्तान एक सिपाही से लेके सरदार मेजर तक होती है। इससे ऊपर अफवाज पाकिस्तान में शामिल नहीं होते, वो होते हैं कमीशन अफसर। क्योंकि जी कमीशन अफसर हमेशा कमीशन लेता है, चाहे वो अमेरिका का एजेंट होकर कमीशन ले, चाहे वो अवाम के टैक्सों से कमीशन ले, उसने कमीशन लेना है। उससे इस मुल्क से कोई सरोकार नहीं है, इस अवाम से कोई सरोकार नहीं है, इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली से उससे कोई सरोकार नहीं है। सरोकार है अपने कमीशन से। तो वो कमीशन लेके अपना काम कर रहे हैं, हमारे एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। तो मैं बजाते खुद एक बागी किस्म का मैं था। स्पेशल सर्विस ग्रुप के अंदर मैं 20 साल नौकरी करके आया हूँ, और जितना मैं इनको करीब से देख जानता हूँ, मेरे ख्याल में कोई भी नहीं जानता। मैं 75 साल की तारीख इनकी में पड़ी है कि जो इन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है और जो कुछ इन्होंने बर्बादी की है, मेरी आंखों के सामने है। मैं वहां पर भी रोता था कि यार ये फौज है, ये चोर है। जो मस्जिद बनाते हैं, नमाज जिसमें पढ़ते हैं, वहां की ईंटें चोरी करके अगर मस्जिद की नमाज वहां बनाई जाएगी तो इनके ये क्या हालत होगी। ये लोगों के घरों से सामान उठा के अगर ये अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं, जंगल ये काट के अपने फर्नीचर बना लेते हैं। कराची के हजारों वाक़े हैं जहां से इन लोगों ने लोगों का फर्नीचर, लोगों की गाड़ियां, लोगों की क्या क्या चीजें उन्होंने चोरी की हैं। वो मैं उन चीजों का चश्मदीद गवाह हूँ, मैं उन चीजों का चश्मदीद गवाह हूँ। दूसरा बात ये रह गई है कि खान साहब ने सिर्फ अपनी फौज के लिए कहा है। फौज वो है जो जवान है, जो कुर्बानी देता है, जो शहीद होता है, जो मुल्क का दफा करता है, जिसके अंदर दर्द है, जिसके अंदर एहसास है, उसकी वो बात कर रहे हैं। वो बाकी किसी के बात, जर्नैलों की वो बात नहीं कर रहे। जर्नैल तो फौज में आते ही नहीं है। आपको किसने कहा कि जर्नैल फौज में आते हैं? जर्नैल नहीं है फौज में, जर्नैल मोरे हैं अमेरिका के। जर्नैल अमेरिका के एजेंट हैं। ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। और दूसरा नंबर ये है कि खान साहब की इस बात को समझने की कोशिश ये करनी है कि ये इसमें दो राय कोई नहीं है। खान साहब कहते हैं कि फौज आज भी मेरी है, फौज कल भी मेरी थी। फौज वही है जो कुर्बानी दे रही फौज है, जर्नैल खान के नहीं है, और ना खान जर्नैलों का है। ये इसमें फर्क लाजमी रखना है। दूसरा नंबर ये है कि आज मैंने देखा था 2-3 इंटरव्यू देखे हैं, अली जफर साहब का भी देखा है मैंने, फिर गोर साहब का भी देखा है, मरवत साहब का भी देखा है
کہ جہاں قانونی پیچیدگیاں ہیں وہاں پر الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن وہ کروانا ضروری ہے. خان صاحب نے بھی یہ رضامندی ظاہر کی ہے کہ جی الیکشن ہونے چاہیے. اگر یہ اس وجہ سے ہماری پارٹی اگر الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تو ہمیں جناب جو چیئرمین ہے عارضی چیئرمین ہمیں بنانا چاہیے تاکہ ہماری پارٹی کے لیے کوئی پرابلم کھڑی نہ ہو. تو پارٹی الیکشن میں حصہ لے اور تاکہ ان کو خالی گراؤنڈ نہ مل سکے. اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے. اور کل شام تک یہ تمام فیصلے ہو جائیں گے کہ جی پارٹی کا جو ہے چیئرمین وہ کون ہوگا. اور باقی یہ چیز ہے کہ خان چیئرمین تھا، چیئرمین ہے، فیصلے خالی عمران خان ہی کرے گا، دوسرا جو چیئرمین بنے گا وہ نہیں کرے گا. ٹکٹ بھی خان صاحب تقسیم کریں گے، ہر ڈیسیژن سارا جو خان صاحب کا ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں ہیں. یہ چیز نہیں، وہ تلاش ہی یہ کر رہے ہیں کہ جی کوئی ایسی ویکنس ہو تاکہ الیکشن کمیشن یہ اس پارٹی کا جو انتخابی نشان بلہ ہے اس کو کہیں پیپر سے غائب کیا جائے. تو جس کی وجہ سے یہ قانونی نقطۂ نظر سے وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں یہ صرف آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں آج ہوئی ہیں اور خان صاحب کی یہ اجازت ہے. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کل آپ کر لیں. انہوں نے چیئرمین کا بھی، جس کو چیئرمین بنانا ہے وہ بھی انہوں نے فائنل کیا ہوا ہے لیکن ابھی ووٹ نہیں ہوئے. وہ کل شام تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی چیئرمین کس کو بنایا جا رہا ہے اور باقی چیزیں بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گی. باقی جو الیکشن جو نئیلی کی بات ہے وہ نئیلی جو ہے وہ مطلب ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے جو 3 سال سزا دی ہوئی ہے سوالیہ نشان وہاں پہ لگ رہا ہے اور اس کی وجہ سے خان صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں. پارٹی انٹرا پارٹی میں بھی وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے اور بڑے جو جنرل الیکشن ہوں گے اس میں بھی وہ شاید حصہ نہ لے پائیں. لیکن یہ ہے کہ ڈیسیژن سارے خان صاحب کے ہیں. خان صاحب جو چاہیں گے، جس کو چاہیں گے ٹکٹ دیں گے، جس کو چاہیں گے وہ کریں، جو بھی آرڈر وہ دیں گے وہ مانیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ میرے پاس گجر معلومات بھائی تھی اور گجر یہ بھائی چیز ہے. گجر بھائی ہاں گجر جی بھائی یہ جی جو جی 3 سال کی نااہلی ہے، ٹھیک ہے، یہ کس فیصلے کے بعد آئی تھی؟ اسی فیصلے کے بعد جو کہ سر، معطل ہو چکا ہے یا نہیں نہیں؟ نہیں نہیں، میں آپ کو بتاؤں اسی پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. جو میں ڈیبیٹ سن رہا تھا اس میں بیٹھے ہوئے تھے گور صاحب جو ہمارے بیرسٹر گور صاحب ہیں، ایک اور وکیل بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کی جو ہے نا انہوں نے اس کی اپیل بھی دائر کی ہوئی ہے، جو سزا ہے اس کی بھی اپیل دائر کی. ویسے تو یہ آرڈر جو ہے وہ مطلب اس نے کیا ہوا ہے لیکن یہ کل ہو سکتا ہے لگ جائے، اپیل کل لگ جائے، یہ پرسوں لگ جائے، یہ لگنے والی ہے آج 1-2 دن میں یہ بھی اپیل لگ جائے گی. سر ہو سکتا لیکن ہے وہ کہ بہانے آپ کو تلاش تو کر رہے پتہ ہیں ہے، بھائی. گجر بھائی آپ کو تو پتہ ہے کہ لاسٹ ڈیٹ جو نومینیشن کینڈیڈیٹس کی جو جمع کرانے کی وہ 6 دسمبر ہے. آپ اگر بولو کہ آپ کا یہ تاریخ لگ جاتی ہے 7 دسمبر یا 10 دسمبر، پھر آپ کیا اکھاڑ لو گے؟ سر نہیں نہیں، اس میں پتہ ہے کیا اکھاڑنے والی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اصلی جو میں ہے کہ یار اگر خان صاحب وہ فرض کیا خان صاحب کی ڈیٹ کو لمبی ڈال دیتے ہیں، خان صاحب بحال نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ انہوں نے جو پہلا ہے وہ نہیں مانا. تو ابھی اسی نقطے سے وہ پارٹی کا جو بلہ ہے وہ نشان بھی ختم کر دیں گے اور پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے پائے گی. تو اس وجہ سے خان صاحب نے اور باقی جو کور کمیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ الیکشن کروائیں، انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں. کروانے کے بعد آپ انہوں نے جو چیئرمین تھا نا وہ انہوں نے نامزد کر دیا خان صاحب نے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، خان صاحب نے چیئرمین پارٹی کا چیئرمین جو وہ نامزد کر دیا ہے اور انشاءاللہ کل شام تک آپ کو یہ خبر نیوز جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی اور انٹرا پارٹی کی جو الیکشن ہے وہ ہفتے یا اتوار کو ہو جائیں گے. یہ قانونی چیز ہے نا. انہوں نے اگر فرض کیا ہم الیکشن نہیں بھی کراتے تو وہ ڈیلے کریں گے، خان صاحب کی اپیلیں ہو سکتا نہ لگ پائے، ڈیلے کر جائیں تو پھر ہم تو گئے، پارٹی گئی. تو یہ خالی گراؤنڈ نہ، خان صاحب کا یہ آرڈر ہے کہ ہم نے گراؤنڈ خالی نہیں چھوڑنا. میرے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی بات نہیں ہے.
لیکن گراؤنڈ جب ہم خالی کر گئے تو سمجھ لو کہ ہم ہار مان گئے، ان کے لیے وہ بالکل لیول پلین فیلڈ ہو گیا۔ لہذا میں بے شک جیل میں ہوں، جو کچھ بھی ہے آپ پارٹی کے جو قانونی نقطۂ نظر ہے ان کو دیکھتے ہوئے آپ اس کا الیکشن کروائیں، تاکہ ان کے پاس کوئی جواز نہ بنے کہ پارٹی الیکشن سے آؤٹ ہو جائے۔ ٹھیک ہے سر، صحیح ہے۔ ہاں جی، یہ چیز ہے اصلی چیز، کیونکہ علی ظفر صاحب بھی انٹرویو دے، وہ بھی بات کر رہے تھے جیو کے اوپر، تو انہوں نے بھی یہی چیز کہی ہے۔ پھر میں نے گوئر صاحب کا انٹرویو دیکھا ہے، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جی اس چیز پہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا نقصان ہو، لیکن ہمارا جو بی پلان ہے وہ ہم نے تیار کر لیا ہے، بی پلان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل خان صاحب اپنی اس کا فیصلہ کریں گے، اور کل انشاءاللہ آپ کو 2 سے 3 بجے تک یا 4 بجے تک آپ کو یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو آپ نے بات کی ہے وہ وہی ہے، کیونکہ آج اے آر وائی پر بیٹھا ہوا تھا بیرسٹر گور، تو اس نے بھی یہی بولا کہ وہ کل خان صاحب سے ملاقات کریں گے، اور ملاقات کے بعد جو خان صاحب ڈیسائیڈ کرے گا وہی ہوگا۔ تو نہیں، انہوں نے وہ چیئرمین کا نامزد کر دیا ہے، چیئرمین، یہی میں آپ کو بتا دوں۔ ابھی نہیں، یہ وہ بولتے ہیں نا کہ ابھی اس کی پراپوگنڈے کی ضرورت کچھ نہیں ہے، جب تک ہم خان صاحب سے ملاقات کر کے کل ڈیسائیڈ نہ کریں تو آپ کسی کی باتوں پر وہ نہیں کریں کہ کون بالکل ہے اور ویسے ہی کون ہے۔ نہیں۔ نہیں پتہ کہ کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں۔ میں آپ کو ایک سیکنڈ بتاتا ہوں نا، مروت ہاں جی، نے انٹرویو دیا، اس نے بولا ہے کہ گور صاحب کو چیئرمین منتخب کر لیا گیا ہے، سمجھ گئے نا؟ اس تو نے اس تو سچ بول دیا نا۔ نے میری بات تو سنے نا پوری میرے بھائی، دوسری کی بات بھی سن لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ نے جی اتنی جی بات سنائیں، کی ہے تو 2 منٹ مجھے بھی بات کر لینے دو۔ کریں بسم اللہ۔ ہاں، مروت نے بولا جو تو بیان دیا، تو پھر وہ ایروائی والی نے اس سے پوچھا ہے کہ بھئی وہ مروت نے آپ کا نام لیا ہے، تو گور صاحب نے بولا ہے کہ نہ، میں اس پر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ٹھیک بولا ہے یا غلط بولا ہے، کیونکہ یہ ہماری پارٹی کا اندر کا مسئلہ ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، نہ میں اس کو جھوٹا بولوں گا، نہ میں اس کو سچا بولوں گا، اور نہ اس پر میں ہاں کوئی جی، اپنا کمنٹ کروں گا۔ تو اس نے بولا ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ جو بھی بیان دیتے ہیں اپنے بہاف پہ وہ بیان دے، لیکن فیصلہ کل عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد ہوگا۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ حامد خان وہ اور بانی رکن ہے۔ بانی رکن ہے، وہ جو پچھلا الٹرا پارٹی الیکشن جو ہوا تھا اس کے وہ کمشنر، الیکشن کمشنر تھے، ہاں جی، ابھی بھی حامد شاید خان، وہی۔ احمد خان صاحب، تو وہ سینئر ہاں ہیں، جی، وہ سینئر ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی عمران خان بنا دے، یہ تو کل ہی فیصلہ ہوگا۔ تو ہمیں اس سے زیادہ تر وہ نہیں کرنا چاہیے، صرف خان صاحب کے اس کا رزلٹ کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہیں نہیں، یہ ہم نہیں، ایک سیکنڈ پھر میں ختم کرتا ہوں تو پھر آپ بات بالکل کر لیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی یہ فوج کے بارے میں بات کر رہے تھے، بات یہ ہے نا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے ہیں نا، یہ لمیٹڈ کمپنی ہے۔ عمران خان نے دیکھیں یہ کتنی دفعہ بولا ہے کہ مجھ سے زیادہ پاکستان کو فوج کی ضرورت ہے، تو اس نے یہی بولا ہے کہ فوج کی ضرورت ہے۔ باقی یہ جو لمیٹڈ کمپنیاں ہیں نا، یہ تو کاروبار اور بزنس کر رہی ہیں پاکستان میں، اور پاکستان سے باہر، پاکستان کے اندر بھی ان کے بزنس ہے اور پاکستان سے باہر بھی ان کے بزنس ہیں۔ اور جو سپاہی ہے نا، وہ غریب تو نوکری کرتا ہے، جب ریٹائر ہوتا ہے تو کسی بینک کے آگے وہ چوکیدار لگ جاتا ہے، کبھی کسی گھر کے آگے چوکیدار بن جاتا ہے، کبھی کون بن جاتا ہے، اور یہ لوگ 3 سال 6 سال کام، ان کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے، تو اس کے بعد یہ تو ارب پتی ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اپنی اولاد اور اپنی خاندانوں کا مستقبل بنانے کے لیے آتے ہیں، یہ آپ پاکستانی عوام کے لیے تو نہیں آتے۔ یہ دیکھ لیں جو پاکستان میں یہ جو بزنس کر رہے ہیں، فوجی فلانا اور فوجی فلانا اور فوجی یوریا اور فوجی یہ اور فوجی یہ اور فوجی یہ کو اپنے سپاہیوں کو بھی دیتے ہیں، اس کی جو پرافٹ ہوتی ہے
یا یہ جو پلاٹ لیتے ہیں یہ اپنے جو نیچے رینک والے لوگ ہیں ان کو بھی کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا، یہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. یہ لمیٹڈ کمپنی بنی ہوئی ہے، یہ بیٹھی ہوئی ہے. تو سوری میں نے آپ کو گجر صاحب آپ کو ایک دو دفعہ سٹاپ کیا، تو اس کی میں نہیں معذرت آپ نے کرتا ہوں. بالکل آپ ٹھیک بات کیا. کریں. کہ میں آپ خان سے ایک صاحب کا سوال بھی پوچھوں گا یہی نگاہ اصول حسین ہے بھائی، کہ ایک آپ سوال ہے لمیٹڈ جی، کریں. ایک سوال کروں گا میں نگاہ حسین صاحب آپ سے. جی سر سر. مجھے یہ بتائیں کہ کچھ دنوں پہلے خان صاحب کا ایک بیان انہوں نے بتایا تھا، بظاہر جو وکلا جو مل کے آئے تھے انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی ٹکٹ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو کہ ڈٹے ہوئے ہیں ابھی تک اور جو کہ ثابت قدم ہیں. پہلی چیز یہ. دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ یہ جو پی ٹی آئی سپورٹرز یا سوشل میڈیا پہ جو جس طرح سے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کیے ہوئے ڈٹے ہوئے اور حق سچ کی بات کر رہے ہیں، اسی طرح سے ڈٹے رہے ہیں. انہوں نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی. یہ بیان آپ نے شاید سنا ہوگا سر جی نگاہ جی حسین بالکل صاحب، سنے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی جی. تو اس کے فوراً 2 دن بعد خان صاحب کا یہ بیان آنا کہ جو لوگ افواج پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں تو ان سے لا تعلقی کا جو ہے نا وہ اختیار کی جائے، ان سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم لوگ یہاں بیٹھ کے نا جتنے بھی ہیں ہم لوگ ابھی فوج کے خلاف ہم لوگ بات نہیں کر رہے، اور ہم ہم جرنیلوں لوگ کے تو خلاف صرف بات ان کر رہے لوگوں کو. ہاں جی. تو آپ کو یہ دونوں بیان میں ہی تضاد نہیں آپ کو پتہ چل رہا ہے، یا تو یہ ہے کہ خان صاحب کو غلط انفارمیشنز پہنچائی جا رہی ہیں ہیں. نہیں 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 ہمارے سر نہیں بارے یہ میں؟ نہیں 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 جی. نہیں نہیں، یہ نہیں. غلط. آپ تھوڑا سا سلپ ہو گئے ہیں. خان صاحب نے ہاں بولا ہے، جی. بالکل بولا ہے، خان صاحب نے بالکل بولا ہے کہ آپ نے فوج کے خلاف بات نہیں کرنی، اور جو فوج کے خلاف بات کرے گا وہ میرا ورکر نہیں ہے. خان صاحب نے یہ بالکل بولا ہے. لیکن خان صاحب نے یہ نہیں بولا کہ یہ جو جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف بات نہیں کرنی ہے. آج جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تاجر ہیں. ہاں، یہ جو لمیٹڈ کمپنی بیٹھی ہوئی ہے نا ان کے خلاف انہوں نے کہنے میری کا ایک بات مقصد سنیں، میں نگاہ آپ کو بھائی، ایک مثال دیتا میرا ہوں. ایک کہنے کا مثال مقصد سوری ایک ایک منٹ سر، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ابھی آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ سر، اجر بھائی بیٹھے ہوئے، عابد بھائی بیٹھے ہوئے، آپ کی فالوور شپس کتنی ہیں، آپ کے کتنے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی بات سننا پسند کرتے اور انتظار کرتے کہ آپ ان کو کوئی اپڈیٹ دیں. صحیح ہے، غلط ہے؟ جی جی. تو آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کو متنفر کرنے کا یہ وہ نہیں ہے کہ ایسے کوئی سازش ہو. آپ کو نہیں لگ رہا ہے ایسے سر؟ نہیں سر نہیں بالکل نہیں نہیں ہے، نہیں ہم نہیں ایسا نہیں. ایسے میں آپ بالکل کو نہیں پھر کر یہی سکتے. بات دہراؤں گا، میں آپ کو یہی بات دہراؤں گا کہ خان صاحب کا میسج جو ہے وہ کٹ اور کلیئر ہے. باقی لوگ جس طرف لے کے جائیں، دیکھیں ہر بات کے 2 مطلب ہوتے ہیں. آپ اس کو نیگیٹو یا پوزیٹو جدھر مرضی لے کے جائیں. خان صاحب نے وہ خان صاحب سیدھی بات کرتا ہے، اس نے سیدھی بات کی ہے. اس نے یہ بھی بولا ہے کہ دیکھیں مجھ سے زیادہ پاکستان کو فوج کی ضرورت ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جرنیلوں کی ضرورت ہے. جرنیل ٹھیک ہوں گے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. اس وقت آج جو عمران خان کو انہوں نے پیش نہیں کیا، یہ بات ٹھیک ہے. آج انہوں نے عمران خان کو پیش نہیں کیا. یہ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کا جتنا بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اور آپ کے جتنے ادارے ہیں، آپ کی جتنی پولیس ہے اور آپ کے جتنے یہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ عمران خان سے ڈرتے ہیں. یہ پہلے نہ نواز شریف سے ڈرے تھے اور نہ زرداری سے ڈرے تھے. یہ اتنے ڈرتے ہیں کہ لوگ عمران خان کی شکل نہ دیکھ سکیں. ان کو اتنا ڈر ہے کہ وہ اس کو پیش نہیں کرتے. عدالت میں جب تک آپ مجرم کو یا جس کے خلاف مقدمہ اس کو پیش نہیں کرے، عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی. تو ایک جو سپرڈنٹ جیل ہے، اس تو ایک ادارہ جو ہے اس کو ایف آئی اے والے وہ 3-4 وہ خط جو ہے نتھی کر کے تو جج کو ایک لفافے میں بند کر کے دیتے ہیں. جی وہ جی ہم ان کو نہیں لا سکتے ہیں، سیکورٹی کا مسئلہ ہے. سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس سے ڈرتے ہیں عمران خان سے، عمران خان کی ذات سے ڈرتے ہیں. عمران خان ان پر بھاری ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ پر، آپ کے اداروں پر، آپ کی سب پر. ان کو پتہ ہے کہ اس وقت 90% لوگ جو ہیں
اگر نیچے بھی چلے جاؤ تو بہت نیچے، تو 80% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جو لاہور سے جو سروے آتا ہے، اور جو آج سوابی سے سروے آیا ہے، اور جو یہ کرک اور بنو اور کوہاٹ میں جو سوات میں جو ہوا ہے، یہ سر وہ تو چلو کے پی کے ہو گیا نا، کے پی کو آپ علیحدہ کر دیں، آپ صرف پنجاب کا سروے دیکھیں، اور خاص کر کے جو آج تلنگانگ میں ہوا ہے، تلنگانگ میں جی لوگ ساروں نے بولا ہے کہ ہم جیلم کا دیکھیں، پرویز لالا الہی کو مصطفی ووٹ دیں گے۔ دیکھیں، کھاریاں کا دیکھیں، گجرات کا دیکھیں۔ بالکل، لوگ بات نہیں کرتے آپ ہیں لوگ، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر لاوا